अजीज़ दोस्तों, प्रोग्राम में स्वागत है आपका। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान के हवाले से कुछ चीज़ें हैं, टीटीपी और अफ़गानिस्तान के हवाले से आपके सामने रखूँगा। इससे पहले दो तीन चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान के क्रिकेटर अहमद शहजाद ने कहा है कि मेरी बायोपिक जो बन रही है, फिल्म जो बन रही है मेरी ज़िंदगी के ऊपर, उसमें मैं चाहूँगा कि ब्रैड पिट लीडिंग रोल अदा करे। अब ये ज़ाहिर है पाकिस्तानी लतीफ़े जोक मारने में बहुत टॉप पे होते हैं। ब्रैड पिट की एक फ़िल्म का जो चार्ज है ना, जो पैसे लेता है ना, वो अहमद शहजाद क्या पूरी पाकिस्तान की टीम की ज़िंदगी भर की कमाई के बराबर होता है। और बातें करते हैं लंबी चौड़ी, इतनी औकात नहीं है कि इसको पीएसएल में लिया जाए। और आज नहीं, कई साल से इसको पीएसएल की कोई टीम लेने को तैयार नहीं। इसकी बायोपिक बन रही है। अजीज़ दोस्तों, एक और लतीफ़ा हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी सुन लें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, पपिट प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ दुनिया के पहले केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं जिसने पूरी दुनिया घूमी है। सरकारी प्रोटोकॉल ज़बरदस्त इंजॉय कर रहे हैं। अब ये स्विट्ज़रलैंड गए हैं, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन के लिए। और स्विट्ज़रलैंड में इनका इस्तकबाल ज़ाहिर है पाकिस्तान के एम्बेसडर ने किया, और कौन करेगा। और क्यों गए हैं? आपको पता है कि जब कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी का कोई सेलिब्रेशन होती है या कोई मंदिर में आता है अमीर आदमी, तो भिखारी चारों तरफ जमा हो जाते हैं। तो स्विट्ज़रलैंड में एनुअल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हो रही है। इसमें दुनिया के अमीर, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज़ और अमीर लोग आएंगे। तो आर्मी चीफ पाकिस्तान के आसिम मुनीर ने कहा कि बेटा जा तू भीख वीख मांग क्या बड़े बड़े लोगों से। तो ये 15 को गए हैं, 19 को वापस आएंगे। 15, 16, 17, 18, 19 5 दिन स्विट्ज़रलैंड में अय्याशियाँ करेंगे, 5 स्टार होटलों में रहेंगे, दुनिया के महंगे तरीन कंट्री में। और वहाँ भीख मांगने क्या जाएंगे, बस अपने प्रोटोकॉल को एंजॉय करने जा रहे हैं। इनका काम है इलेक्शन करवाना, नथिंग एल्स। सिर्फ एक काम है कि इलेक्शन करवाना। और इलेक्शन पाकिस्तान में 8 तारीख के अनाउंस हुए हैं। ये भाई साहब सैर सपाटे करने गए हुए हैं। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान के जो एक टेररिस्ट ग्रुप है लश्कर तैयबा, उसका फाउंडिंग मेंबर हाफिज़ अब्दुल सलाम भुट्टावी, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने ये ऐलान किया है कि अब्दुल सलाम भुट्टावी लास्ट ईयर मई में दिल का दौरा पड़ने से मर गया था। और अब वो यूनाइटेड नेशंस की मोस्ट वांटेड टेररिस्ट लिस्ट में नहीं है। ये हाफिज़ सईद का सेकंड इन कमांड था। 26/11 जो भारत में अटैक हुआ था टेररिस्ट का पाकिस्तान की तरफ से, उसके वन ऑफ द टॉप उसमें से था, मास्टरमाइंड में से। तो अजीज़ दोस्तों, यहीं पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस को ये खबर दी है कि हाफिज़ सईद को टेरर फाइनेंसिंग में पाकिस्तान में 78 साल की सज़ा हुई है और वो जेल में है। जबकि हमारे सोर्सेज ये बताते हैं कि वो बिल्कुल जेल में नहीं है। वो अपने टेररिस्ट कैंपों में बाकायदा जाता है, आईएसआई की सीक्रेट वैन्स में, सिक्योरिटी में, और बाकायदा टेररिस्ट की जो ग्रूमिंग होती है उसको सुपरवाइज़ कर रहा है। और मज़े से बंगलों में रह रहा है, कोई जेल वेल में नहीं है। पाकिस्तान में ये झूठ फैलाया जा रहा है। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक बढ़ते जा रहे हैं। बाजोड़ में केपी का, खैबर पख्तूनख्वा बाजोड़ में एक टेररिस्ट अटैक हुआ, जो कि मैं तो समझता हूँ कि टेररिस्ट अटैक नहीं है, ये आईएसआई के काम है। ये मैं आपके सामने 5-6 जो पाकिस्तान में रिसेंट एक वीक में जो टेररिस्ट अटैक हुए हैं, ये सब आईएसआई के काम हैं। आईएसआई इलेक्शन पोस्टपोन करवाने के लिए एक माहौल तैयार कर रही है। देखें, टीटीपी और लश्कर जिहाद और ये जो पाकिस्तान जिहाद कौंसिल वगैरह के जो ग्रुप्स बने हैं, वो आर्मी पे अटैक करते हैं।
وہ سویلینز اور پولیس پہ اتنا اٹیک نہیں کرتے. یہاں پہ یہ سارے جو میں آپ کو انسیڈنٹس بتاؤں گا یہ سارے کے سارے پولیس اور سویلینز پہ ہوئے ہیں. آرمی یہ سب کروا رہی ہے تاکہ ایک ریزن دیا جا سکے کہ پاکستان میں الیکشن ڈیلے کروانا ضروری ہے. اسی لیے ان کو یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ چلانے میں آسانی رہتی ہے کہ پی ایم کو یہ ہے کہ اپنی کک بیک سے مطلب ہے اور پروٹوکول انجوائے کرنے ہیں, باہر کے دورے کرنے ہیں, یہ سب چیزیں کرنی ہیں. تو اس طرح کا سلسلہ چلانے کے لیے تو باجوڑ میں یہ اٹیک ہوا جس میں شروع کی رپورٹ تھی کہ 5 مارے گئے اور 22 بہت زیادہ زخمی تھے. ایک بم اٹیک ہوا پولیس وین کے اوپر باجوڑ میں, اور بعد میں ہاسپٹلز نے خبر دی کہ مرنے والے 7 ہیں, جبکہ اصل خبر یہ ہے کہ مرنے والے 15-20 ہیں. اسی طرح کوہاٹ ڈسٹرکٹ میں ایک لیٹ نائٹ اٹیک ہوا پولیس وین کے, پولیس چیک پوسٹ کے اوپر, اور اس میں 3 پولیس والے مارے گئے اور ایک سویلین مارا گیا. اسی طرح ایک اور اٹیک ہوا ہے, فائرنگ ہوئی ہے نارتھ وزیرستان میں ایک گاڑی کے اوپر جس میں نیکسٹ 8 فیبروری کے الیکشن کا ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ بھی مارا گیا, کلیم اللہ خان. تو عزیز دوستوں, اٹیکس یہ جو ہیں اس کی نیچر بتا رہی ہے کہ یہ پاکستان آرمی کا کارنامہ ہے, یہ ٹی ٹی پی یا کسی اور گروپ کا نہیں, کیونکہ ٹی ٹی پی اور دوسرے جو ہیں وہ اٹیک کرتے ہیں آرمی کے اوپر. جیسے یہ 4 مارے گئے, 3 زخمی ہوئے. ایک پیسنجر کوچ کرم ڈسٹرکٹ خیبر پختونخوا میں جا رہی تھی, اس پہ فائرنگ ہوئی اور یہ 4 مارے گئے. تو عزیز دوستوں, یہ ٹوٹل آرمی کا کام ہے پاکستان میں. جو اکا دکا ٹیررسٹ بھی مارے جا رہے ہیں وہ آئی ایس آئی کا کام ہے, جس پہ میں ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو سمجھا چکا ہوں. آرمی پاکستان اور اس ریجن کی سب سے بڑی بیماری ہے, اور یہ حامد میر آپ کو بتائیں گے کہ آرمی کس طرح پاکستان میں ایک اپنی چیزیں چلاتی ہے, پاکستان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. اس میں حامد میر بتاتے ہیں کہ پاکستان کو جب بھی نقصان ہوا اس میں آرمی ہی شامل رہی ہے. پاکستانی فوج نے سرنڈر کیا ڈھاکہ میں اور پاکستان ٹوٹ گیا, لیکن پاکستان جو توڑنے کا منصوبہ ہے یہ 1962 میں بنایا گیا تھا, 1962 میں, اور یہ منصوبہ انڈیا نے نہیں بنایا تھا. یہ منصوبہ پاکستان کے صدر اور پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل ایوب خان نے بنایا تھا 1962 میں. یقیناً میں جو بات کر رہا ہوں اس کا آپ کو ثبوت بھی دوں گا, ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی آپ کو دکھاؤں گا. اور ایک سوال جو ہے وہ میں یہ آج اٹھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو حال ہی میں اسرائیل اور حماس کی جو غزہ میں لڑائی ہوئی, اس میں آپ نے دیکھا کہ اسرائیل کی اتنی بڑی فوج تھی, اس کی اتنی پاورفل ایئر فورس تھی, اس کے پاس نیوی بھی تھی, تو اس کو امریکہ کی اور پورے ویسٹ کی مدد بھی حاصل تھی. اور دوسری طرف حماس جو ہے وہ صرف ایک چھوٹی سی ایک ریزسٹنس فورس ہے جس کے پاس نہ ٹینک ہیں, نہ ہی ان کے پاس ایئر فورس ہے, اور کوئی ان کے پاس بھاری بھرکم اسلحہ بھی نہیں ہے. تو کئی ہفتے سے انہوں نے اپنی مزاحمت جاری رکھی ہوئی ہے, جبکہ 1971 میں جو انڈیا اور پاکستان کی جنگ تھی یہ بمشکل 2 ہفتے چلی تھی, تقریباً 13 دن, اور اس سے پہلے جو 1965 کی جنگ تھی وہ 17 دن چلی تھی. تو یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ 1971 میں تو پاکستان کے پاس اتنی بڑی فوج بھی تھی اور اتنی بڑی ایئر فورس بھی تھی اور نیوی بھی تھی, تو پاکستانی فوج جو ہے اس نے ڈھاکہ میں سرنڈر کیوں کر دیا؟ یہ جس طرح حماس والے جو ہیں یہ لڑتے گئے اسرائیل کے سامنے, انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے, تو پاکستانی فوج بھی تو یہ کر سکتی تھی, کیوں نہیں کیا اس نے؟ تو آج کے حالات جو ہیں وہ کچھ ایسے سوال اٹھاتے ہیں کہ ان سوالوں کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہمیں اپنی ماضی میں جھانکنا چاہیے. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں کراچی میں, لاہور میں, اسلام آباد میں
بہت سے دانشور اور سیاستدان یہ کہتے ہیں جی وہ پاکستان تو بنگالیوں نے توڑ دیا، بنگالی غدار تھے. شیخ مجیب نے پاکستان توڑ دیا، وہ انڈیا کا ایجنٹ تھا. لیکن وہ آپ کو یہ نہیں بتاتے کہ پاکستان بنانے والی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ کراچی یا لاہور میں یا راولپنڈی میں یا پشاور میں یا کوئٹہ میں تشکیل نہیں پائی تھی. آل انڈیا مسلم لیگ جس نے پاکستان بنایا یہ 1906 میں ڈھاکہ میں بنائی گئی. ڈھاکہ جو آج کے بنگلہ دیش کا کیپٹل ہے. اور یہاں پر اب تو یہ بھی نہیں بتایا جاتا کہ 1940 میں جو لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس تھا اور اس میں جو ایک علیحدہ ملک کے لیے یا مملکت کے لیے جو قرارداد پیش کی گئی تھی، جس کو اب کہا جاتا ہے یہ قرارداد لاہور تھی جس کی وجہ سے پاکستان تشکیل پایا. یہ قرارداد بھی ایک بنگالی پولیٹیشین تھے جو یونائٹڈ بنگال کے اس وقت پرائم منسٹر تھے، اے کے فضل الحق. یہ قرارداد بھی انہوں نے پیش کی تھی. اور جس شیخ مجیب الرحمان کو کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کا غدار تھا، پاکستان کے خلاف تو وہ بہت بعد میں ہوئے. وہ شیخ مجیب الرحمان صاحب جو ہیں ان کی آپ کو تھوڑی سی تاریخ پڑھنی چاہیے. ان کی ایک کتاب ہے دی انفنشڈ میموائرز آف شیخ مجیب الرحمان. یہ ہے جی کتاب، یہ ان کی ڈائری ہے دراصل. اور یہ جو ان کی ڈائری ہے اس میں انہوں نے اپنے زمانہ طالب علمی اور جو نوجوانی ان کی تھی، نوجوان تھے جب وہ، اس زمانے کی انہوں نے باتیں لکھی ہیں. تو وہ جو مسلم لیگ تھی اس کے سپورٹر تھے. حسین شہید سہروردی صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ میں شامل ہو چکے تھے، اور شیخ مجیب الرحمان صاحب جو ہیں وہ حسین شہید سہروردی صاحب کے ساتھ مل کر وہ تحریک پاکستان میں حصہ لے رہے تھے. یہ قائد اعظم کے جلسوں میں جا کے نعرے لگاتے تھے. جب پاکستان بن گیا تو اس کے بعد جو دنگا فساد ہوا اس کا بھی ذکر ہے کہ اس میں شیخ مجیب الرحمان نے کس طرح مسلم لیگ کا ساتھ دیا، اور پھر یہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بھی آ گئے. لیکن پھر جب قائد اعظم کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد پھر مسلم لیگ کے اندر ایک پاور سٹرگل شروع ہو گئی. اور جو حسین شہید سہروردی صاحب تھے ان کو جو اس وقت کی جو قانون ساز اسمبلی تھی اس کی رکنیت سے محروم کرنے کی کوشش کی گئی، ان کو مسلم لیگ میں کارنر کیا گیا. تو انہوں نے 1949 میں عوامی لیگ بنا لی، اور شیخ مجیب الرحمان بھی ان کے ساتھ عوامی لیگ میں چلے گئے. تو یہ اس وقت میرے پاس بہت سی کتابیں موجود ہیں جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. ان کتابوں میں بہت سی ہسٹری موجود ہے. ان میں سے اکثر کتابیں جو ہیں یہ پاکستان میں اویلیبل ہیں، پاکستان میں شائع بھی ہوئی ہیں. لیکن جو آپ کے اسکول، کالج اور یونیورسٹی کی کتابیں ہیں وہاں پہ یہ انفارمیشن نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا، اب بہت سے پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی کہ جو فال آف ڈھاکہ ہے یعنی کہ سقوط ڈھاکہ، اس کے پیچھے صرف فوج کی شکست جو ہے وہ ایک وجہ نہیں تھی، اس کے پیچھے بہت سی سیاسی وجوہات بھی تھیں. تو یقیناً وہ سیاسی وجوہات بھی تھیں، لیکن کچھ لوگ اس کو بہت لنک کرتے ہیں. 1948 سے میں چلے جاتے ہیں. قائد اعظم جو ہیں وہ ڈھاکہ گئے، وہاں پہ انہوں نے تقریر کی کہ اردو پاکستان کی قومی زبان ہوگی، اور وہاں سے مسئلہ شروع ہوا. یقیناً مسئلہ شروع ہوا، لیکن جو اصل مسئلہ ہے یہ 1958 میں شروع ہوا جب جنرل ایوب خان نے پاکستان میں پہلا مارشل لا لگایا. تو اب یہ جو مارشل لا لگایا اس کے بارے میں جنرل ایوب خان صاحب جو ہیں وہ ان کا یہ دعویٰ رہا ہے کہ جی سیاستدان آپس میں لڑتے تھے، بڑے کرپٹ تھے، اس لیے میں نے مارشل لا لگا دیا. لیکن ان کے اپنے ہی ایک ساتھی جو ہیں جن کا نام ہے جی میجر جنرل شیر علی خان پٹودی، جو کہ پاکستانی فوج کے پہلے چیف آف جنرل سٹاف تھے. یہ ان کی کتاب ہے دی اسٹوری آف سولجرنگ اینڈ پالیٹکس ان انڈیا اینڈ پاکستان. جنرل پٹودی صاحب نے لکھا ہے کہ ایوب خان نے مارشل لا تو 1958 میں لگایا، لیکن یہ مارشل لا لگانے سے بہت پہلے یہ فوج کو اپنے ساتھ ملا کر، فوج کو استعمال کر کے اقتدار پہ قبضہ کرنے کا منصوبہ بنا چکے تھے. اور چیف آف جنرل سٹاف کی حیثیت سے پٹودی صاحب اپنے کمانڈر ان چیف کو سمجھاتے تھے کہ ایسا مت کریں. کمانڈر ان چیف پتہ کیا کہتا تھا؟ پٹودی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے پیج 157 پہ کہ لیٹ می
handle politics and you all keep out of it. اور پھر ایوب خان صاحب نے پٹودی صاحب کو کہا, the bloody politicians and the civilians were so useless, corrupt and inefficient, and I always argued back that they were our brothers and cousins belonging to the same flock. لیکن ایوب خان کیا کہتا تھا کہ نہیں, یہ بلڈی سیولین ہے, ان کو میں سبق سکھاؤں گا. تو پٹودی صاحب نے ایوب خان کو کہا, I always stressed that it was dangerous to play politics in uniform. It could ruin the army. He just would not listen. تو یہ جو بلڈی سیولین کی اصطلاح ہے, یہ ایوب خان صاحب نے استعمال کرنی شروع کی, اور پھر سیاستدانوں کو بلڈی سیولین قرار دے کے انہوں نے سکندر مرزا کے ذریعے پہلے اقتدار پہ قبضہ کیا, پھر سکندر مرزا کو بھی فارغ کر دیا. عزیز دوستوں, پی او کے اور گلگت بلتستان میں کنٹینیوسلی پروٹیسٹ چل رہے ہیں. 19واں دن ہے, گلگت بلتستان کے لوگ کنٹینیوس پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں رائٹس دیے جائیں, ہماری سہولتیں دی جائیں, ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہا, ہم تنگ آ گئے ہیں. عزیز دوستوں, پی او کے اور گلگت بلتستان میں جو کبھی ایک موومنٹ چلتی بھی تھی نا, تو وہ انڈیپینڈنٹ کشمیر یا انڈیپینڈنٹ گلگت بلتستان کے حوالے سے چلتی تھی. لیکن اب ایک ٹرینڈ چینج ہوا ہے, اب لوگ کھل کے ری یونیفیکیشن وتھ انڈیا چاہتے ہیں. جیسے یہ جو پروٹیسٹ ہے گلگت بلتستان کا, یہ کہتے ہیں ہم ہسٹوریکلی لداخ سے جڑے ہوئے ہیں, تو ہمیں واپس لداخ سے جوڑا جائے, اور ہم اب پاکستان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے. عزیز دوستوں, یہی حال پی او کے کا ہے. اب سوشل میڈیا کے مادھیم سے جب یہ لوگ دیکھتے ہیں گلگت بلتستان والے کہ ہم لداخ کا حصہ تھے, لیکن آج لداخ کہاں سے کہاں جا رہا ہے, اور گلگت بلتستان کہاں جا رہا ہے. لداخ میں اتنا سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے, انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے, لوگوں کی زندگی خوش ہیں, پروسپیرس ہیں, تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ گلگت بلتستان بھی اسی ڈیموگرافی کا حصہ ہے, تو پھر گلگت بلتستان اتنا تباہ و برباد کیوں ہے. یہی بھارت کے جموں کشمیر کو جب پی او کے والے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو اسی زمین کا حصہ تھے, اسی کشمیر کا حصہ تھے, تو ہمارا یہ حال کیوں, اور وہاں پہ ایسی ترقی کیوں. تو پھر وہ اب بھارت کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے اوپنلی پرچار کر رہے ہیں. عزیز دوستوں, پاکستان کے دیوبندی فرقے کے چیف مولانا فضل الرحمان افغانستان گئے تھے, اور افغانستان میں کافی دنوں تک رہے, اور کافی وہاں کے ٹاپ طالبان لیڈرشپ سے مختلف میٹنگیں ہوئی ہیں. وجہ اس ٹرپ کی یہ دکھائی جا رہی تھی کہ وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے گئے ہیں, لیکن ایکچوئل میں وجہ اس دورے کی یہ تھی کہ پچھلے کئی دنوں سے تحریک طالبان پاکستان مولانا فضل الرحمان کے اوپر, ان کے بیٹے کے اوپر اور ان کی پارٹی کے اوپر اٹیکس کر رہی ہے. تو مولانا فضل الرحمان بینگ چیف آف دیوبندی فرقہ, ایکچولی جب بھارت میں انگریزوں نے دیوبند بنایا تھا اور دیوبند ایک موومنٹ چل رہی تھی, 1947 میں جب پاکستان کی موومنٹ چل رہی تھی تو دیوبند نے پاکستان کو نا پاکستان کہا تھا, اور قائد اعظم کو, جناح کو قائد اعظم نہیں بلکہ کافر اعظم کہا تھا, اور وہ بنانا نہیں چاہتے تھے کیونکہ آف کورس ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ انڈیا میں رہ کے ہم زیادہ آسانی سے ہندوؤں کو مسلمان کر کے یہاں پہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان میجورٹی ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. لیکن پھر پاکستان بن گیا, تو پھر جو پاکستان میں دیوبند کی برانچز تھیں وہ زیادہ تر پختون ایریاز میں تھیں, تو وہ مفتی محمود اس کے چیف بنے, اور یہ مفتی محمود کے بیٹے مولانا فضل الرحمان. تو مولانا فضل الرحمان پریشان تھے کہ ہم بھی دیوبندی, طالبان بھی دیوبندی, تحریک طالبان پاکستان بھی دیوبندی, تو وہ ہم پہ کیوں حملہ کر رہے ہیں, عمران خان پہ کریں. تو عمران خان تو آفٹر آل طالبان کا حصہ ہے, اور طالبان اس کو اپنا پولیٹیکل ریپریزنٹیٹیو مانتے ہیں. جب نواز شریف کے دور میں نواز شریف نے ٹی ٹی پی والوں کو کہا تھا کہ ہم سے نیگوشیٹ کرو, تو ٹی ٹی پی نے کہا تھا ٹھیک ہے, ہمارا نمائندہ ہے عمران خان, آپ اس سے نیگوشیٹ کریں.
تو مولانا فضل الرحمان افغانستان گئے، لیکن ان کے افغانستان کے جانے کے دوسرے ہی دن ممتاز بلوچ پاکستان فورن منسٹری کی اسپوکس پرسن پریس کانفرنس میں تھیں، تو ان سے سوال ہوا اس فضل الرحمان ٹرپ کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کا پرسنل ٹرپ ہے، اس کا گورنمنٹ آف پاکستان سے کوئی تعلق نہیں۔ مولانا فضل الرحمان سیکنڈ پرسن آفٹر قطر کے امیر کے قندھار میں جا کے وہ مولانا ہیبت اللہ اخونزادہ سے ملے۔ ہیبت اللہ اخونزادہ سپریم لیڈر آف طالبان ہیں اور وہ سب سے نہیں ملتے۔ لاسٹ ایئر مئی میں قطر کے امیر افغانستان گئے تھے تو وہ ان سے ملے تھے، اور اب یہ فضل الرحمان سے ملے ہیں۔ اور فضل الرحمان نے پریس کانفرنس میں یہی کہا کہ بھئی ہماری اچھی بات ہوئی ہے اور ہم نے مختلف ایشوز پہ بات کی اور کافی اچھی رہی، اور پاکستان اور افغانستان بھائی بھائی ہیں، ہم لوگوں کے ایشوز جو ہیں اس کو بیٹھ کے ریزولو کریں گے۔ لیکن ایکچوئل میں مولانا فضل الرحمان ان کو سمجھانے گئے تھے کہ بھائی صاحب ہم پہ کیوں اٹیک کر رہے ہو، آپ دوسروں پہ کریں، پی ٹی ایم پہ کریں، پی ٹی آئی پہ کریں، لیکن ہم تو ایک ہی ہیں، ہم تو دیوبندی ہیں، تو ہمیں معاف کر دو، ہمیں الیکشن کیمپین چلانے دو تاکہ ہم کے پی میں اپنی سرکار بنا سکیں الیکشن کے بعد۔ اور چونکہ مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف آرمی کے اس وقت ٹاپ ٹیم میں ہیں، جو کہ الیکشن اگر ہوتے ہیں تو اس کو جتوانے میں ان دونوں کو آرمی پوری کوشش کرے گی۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان افغانستان کے ایکٹنگ ڈپٹی پرائم منسٹر مولوی عبدالکبیر سے بھی ملے، اور مولوی عبدالکبیر نے ان سے بھی یہی کہا کہ نہیں آپ کے اوپر اب اٹیک نہیں ہوگا، آپ بے فکر ہو کہ اپنی موومنٹ چلائیں۔ اور لیکن پریس ریلیز میں یہی کہا گیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ڈیفرنسز ختم کر دیے جائیں گے، اور یہ اور وہ۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان افغانستان کے پرائم منسٹر سے بھی ملے، اور افغانستان کے پرائم منسٹر ملا حسن اخوند نے تھوڑا مولانا فضل الرحمان کی کلاس لی۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے تو یہ سب چیزیں مانگنے آئے ہو، آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ آپ لوگوں نے افغان ریفیوجیز کو وہاں سے کس طرح نکال رہے ہیں؟ آپ نے لاکھوں افغان ریفیوجیز وہاں بھیج دیے ہمارے پاس، وہ بیچارے وہاں سے اپروٹ کیے گئے، وہاں پہ سیٹل تھے، ان کے گھر تھے، پراپرٹیاں تھیں، جانور تھے، بزنس تھے، نوکریاں تھیں، ان کے بچوں کی ایجوکیشن وہاں ہو رہی تھی، آپ نے سب چھین کے ان کو 2 کپڑوں کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ یہ کیا انسانیت ہے؟ اور پاکستان، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان آپ ریلیجیس لیڈر ہیں تو آپ پاکستان میں شریعت کیوں نافذ نہیں کر رہے؟ تحریک طالبان پاکستان کا کوئی اور ڈیمانڈ تو ہے نہیں، وہ پاکستان میں صرف شریعت نافذ کروانا چاہتے ہیں، تو آپ کیسے آپ ان کے خلاف چل پڑے ہیں؟ آپ کو بھی تو شریعت کے لیے ان کے ساتھ مل کے آواز اٹھانی چاہیے۔ اور اچھی خاصی کلاس لی یہ جو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اتنا بڑا ڈیلیگیشن گیا تھا، جس میں آفیشیل ڈیلیگیشن خالی جو میٹنگوں میں ہوتا تھا وہ 11 آدمیوں کا ہوتا تھا، تو اس میں ان لوگوں کے کچھ پرائیویٹ جرنلسٹوں سے بات ہوئی ہے تو یہ باتیں پتہ چلی ہیں کہ افغان پرائم منسٹر نے بھرپور کلاس لی ہے مولانا فضل الرحمان کی۔ پاکستان نے تورخم بارڈر سے جو افغانستان سے ٹریڈ ہوتی تھی وہ بند کر دی ہے، اور پاکستان، آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کی زیادہ تر ٹریڈنگ پاکستان سے ہوتی ہے، اور زیادہ تر اسمگلنگ تورخم چمن بارڈر سے ہوتی ہے۔ تو تورخم بارڈر میں پچھلے 3-4 دن سے بند کر دیا ہے پاکستان نے، اس لیے کہ جو ٹریڈرز ہیں جو وہاں سے ٹرک لے کے آتے ہیں افغانی، ان کا ویزا کینسل کر دیا ہے پاکستان نے، اور ویزا کی شرطیں سخت کر دی ہیں، جبکہ یہ ہزاروں ٹرک اور لاکھوں لوگوں کے گزرنے کی جگہ ہے یہ بارڈر پوائنٹ تورخم بارڈر، اور پاکستان اب افغانستان کو سبق دینے کے لیے یہ حرکتوں پہ آ گیا ہے۔ تو عزیز دوستوں، افغانستان پاکستان کے معاملات بگڑتے ہی جا رہے ہیں، اور نو ڈاؤٹ کہ ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہوگا ان نیئر فیوچر، اور افغانستان اور پاکستان کے درمیان چیزیں سولو نہیں ہوں گی، اور شاید افغانستان کے لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان ڈس ممبر ہوگا، بلوچستان آزاد ہوگا، تو اس وقت وہ چاہتے ہیں کہ ڈیورین لائن کا معاملہ بھی ختم کر کے اٹک تک جا کے افغانستان میں علاقے شامل کر لیے جائیں۔ عزیز دوستوں، تھینک یو ویری مچ فار آل یور سپورٹ، کائنڈلی کیپ سپورٹنگ۔